जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ने बहुत सारी ख़वातीन को एक्टिवेट किया है पाकिस्तान में, जिसमें ईमान मज़ारी, मारंग बलूच से लेके पीटीआई की यास्मीन राशिद, सनम जावेद और आलिया हमज़ा, एक लंबी फ़हरिस्त है, जिसको कि अगर देखा जाए तो लगता है यूँ है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने ख़वातीन को बहुत इंस्पायर किया और उनको आगे लेके ऐसी एक आवाज़ लंदन में आपने देखी होंगी वीडियोज़ में उनको देखा होगा, वो मेरे साथ हैं। आयशा हैं, बिज़नेस एनालिस्ट हैं, उन्होंने ब्रूनल यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है। मैं उनको अपने साथ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आयशा कै ठीक हैं? आयशा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताएँ कि मैं आपको ज़रा मुलाकात होती रहती है, देखते रहते हैं प्रोटेस्टों में आपके, और मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप रिप्रेज़ेंट करती हैं जनरेशन को, जो आज की जनरेशन उसको रिप्रेज़ेंट करती हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ, पाकिस्तान के साथ जो ये जज़्बाती वाबस्तगी है, पहले मुझे ये बताएँ कि आपको पता है कि आपकी एक वीडियो जो 1-2 बड़ी वायरल हुई हुई हैं? जी, जी। नहीं, आप जब ये वीडियो बनी, आपको अंदाज़ा था कि ये कोई वीडियो इस तरह वायरल हो जाएगी या प्रोटेस्ट में आप जाएँगे, इस तरह वीडियो वायरल हो जाएगी और सारे देखना शुरू हो जाएँगे और ये नहीं, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था क्योंकि मैंने कोई कोई अलग बात नहीं कही थी उन वीडियोज़ में। मैंने वो ही कहा था जो हर पाकिस्तानी कहता है, समझता है और बिल्कुल मानता है अपने दिल से। और हर पाकिस्तानी आप देखो वो यही कहेगा कि इमरान खान ही लीडर है पाकिस्तान का और वो नाहक कैद में है इस वक़्त और हमें चाहिए कि हम उसकी रिहाई में जो है ना अम, वी डू समथिंग अबाउट इट। अच्छा, ये बताएँ, इमरान खान की किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? कौन-सी चीज़ आपको इमरान खान की लगता है अच्छी लगती है? Uh, besides, his cricket, उनका क्रिकेट का जो हिस्ट्री था, उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए किया, उसको हटा के बस उस बंदे की ऑनेस्टी, अगर आप एक लफ्ज़ बोले ना, एक चीज़, वो उस बंदे की ऑनेस्टी है। जो जो इंसान इतना ऑनेस्ट हो, जो प्राइम मिनिस्टर होकर इतना ऑनेस्ट हो, जो कि बहुत रेयर है पाकिस्तान में देखना कि कोई भी लीडर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर अ, ऑनेस्ट रहा हो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ। अच्छा, आपको आपको क्या लगता है इमरान खान के अलावा हमारे पास, आपको लग रहा है कि इमरान खान के अलावा हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन आप कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं? अगर आपसे बंदा को पूछे कि जी आपको पाकिस्तान है, किस किस्म का पाकिस्तान होना चाहिए? कि जो लगता है कि नहीं है? मैं वैसा पाकिस्तान देखना चाहती हूँ जिस पाकिस्तान के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी थीं। जिस पाकिस्तान में चाहे आपका कोई भी मज़हब हो, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हों, आपको इंक्लूडेड समझा जाए, आपकी आपकी राय को इज़्ज़त दी जाए, आपको अपना हक मिले, बिना आपके माँगे आपको अपना हक मिले। जहाँ पे मतलब इंसानों के लिए तो हाँ, इंसानों के लिए तो ज़िंदगी खूबसूरत हो, पर जानवरों के लिए भी ज़िंदगी खूबसूरत हो। मैं ऐसा पाकिस्तान देखना चाहती हूँ। अच्छा, अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं लंदन में, बाकायदगी से प्रोटेस्ट होते हैं, आपको भी तकरीबन हर ही प्रोटेस्ट, मेरा ख्याल है शायद ही कोई प्रोटेस्ट हो जिसमें आपने कोई शिरकत किसी वजह से नहीं की होगी, लेकिन आपने तमाम के तमाम प्रोटेस्ट आपने अटेंड किए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी ने, किसी भी, यहाँ पे वो झगड़े भी रहते हैं, कोई ग्रुपिंग का भी होता है, लेकिन आपने ज्यादातर अटेंड किया। आपको क्या लगता है, इनका कोई असर पड़ रहा है आपके ख्याल में? बिल्कुल पड़ रहा है। बिल्कुल असर पड़ रहा है। इससे इससे जो एस्टेब्लिशमेंट में लोग बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, उनको पता चल रहा है कि हमारी आवाज़ मरी नहीं है, हमारा जज़्बा नहीं मरा। वो जो कर रहे हैं वो अभी भी गलत है, वो कल भी गलत था और वो हमेशा गलत रहेगा, जब तक वो अपने अपने तरीके नहीं चेंज करते। उनको पता चल रहा है, उनको इससे तकलीफ़ पहुँच रही है कि हम खड़े हुए हैं और अपने हक माँग रहे हैं। अम, अ, बाहर हाई कमीशन के, इससे पता चल रहा है ना। और ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं पता चल रहा है, ये पूरी दुनिया में पता चल रहा है कि पाकिस्तानी अभी तक इमरान खान के साथ हैं, पाकिस्तानी अभी तक पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाई गई थी,
اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور رول آف لاء کے لیے وہ ابھی بھی جنگ جاری ہے، رول آف لاء کے لیے ابھی بھی، مطلب ہمارے ملک میں نہ اس وقت رول آف لاء ہے، نہ کوئی کانسٹیٹیوشن کی کوئی عزت ہے، نہ کوئی عام انسان کی حق کی کوئی عزت ہے، نہ انسان کے ووٹ کی کوئی عزت ہے. تو ہم اس ہر چیز کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اینڈ آئی ریئلی تھنک اٹ میکس اے بگ امپیکٹ اسٹل ٹوڈے. اچھا ذرا یہ تو ہو گیا ہمارے ہاں پروٹیسٹوں کی ایک جو چلتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں وہاں پہ. پاکستان میں ایک لوگ اکثر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ لوگ حیرت انگیز طور لوگ نہیں نکل رہے. حیرت انگیز طور پہ پاکستان کی 90% جو ووٹر ہے وہ عمران خان کو پسند کرتا ہے، یا پاکستان کا شہری عمران خان کو سمجھتا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ تھی وہ بہت اچھی تھی، بہتر تھی یہ گورنمنٹ تھی. اس کے باوجود پروٹیسٹ کے اوپر یہ کیا ایسی آپ کو چیز نظر آتی ہے؟ خاص طور پہ ایز اے ینگسٹر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ باہر اس طرح نہیں آ رہے سڑکوں کے اوپر؟ دیکھیں، جب خان صاحب باہر تھے تو خان صاحب وہ جذبہ پیدا کرتے تھے. خان صاحب اپنی عوام سے بات کرتے تھے، آن اے ریگولر بیسس وہ بات کرتے تھے اور موٹیویٹ کرتے تھے، اور عوام کو سمجھاتے تھے کہ یہ ان کے حقوق ہیں، کہ وہ مالک ہیں اس ملک کے. اور وہ ساتھ کھڑے رہتے تھے عوام کے. ام، چاہے کچھ بھی ہو جائے، عمران خان سب سے پہلا بندہ تھا. جو بھی جلسہ، جو بھی پروٹیسٹ ہوتا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا بھی، عمران خان نے پہلی گولی کھائی، کسی اور نے نہیں کھائی. پہلی گولی عمران خان نے کھائی. تو ایک تو آئی تھنک لیڈرشپ کی بہت کمی ہے اس وقت. اینڈ ٹو بی ریئلی آنیسٹ، پاکستان تحریک انصاف میں جو سو کالڈ لیڈرشپ بیٹھے ہوئے ہیں، سو کالڈ جو چیئرمین اور جو بھی عہدے لے کر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو عوام لیڈر نہیں سمجھتی. جس کو عوام سمجھتی ہے، جس کو وہ سنتی ہے، جس کو وہ دیکھنا چاہتی ہے، وہ صرف ایک بندہ ہے، اور وہ عمران احمد خان نیازی ہے، جو کہ اس وقت ناحق جیل میں ہے. اور باقی سب عمران خان کا نام استعمال کر رہے ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے، اپنے فیم کے لیے، اپنے خود کے بینیفٹس کے لیے، عہدے میں رہنے کے لیے، اور اسمبلیز میں جانے کے لیے، اور پیسوں کے لیے عمران خان کا نام استعمال ہو رہا ہے. دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ ہمارے جو سو کالڈ محافظ ہیں، سو کالڈ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، ہم ان کو کھلا کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، ان کا نام ہی نہیں لے سکتے، کیونکہ انہوں نے جو ہے نا ہمارے اندر ایک ڈر پیدا کر دیا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں گھس جائیں گے رات کے 3 بجے، رات کے 12 بجے، اور ہماری عورتوں کو وہ لے جائیں گے، ہماری عورتوں کے دوپٹے وہ اتار دیں گے. جو کہ ہم نے پہلے سنا ہی تھا کہ ایسٹ پاکستان میں ایسا ہوا تھا، پر 2022 سے ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں. ہم نے یہ سنا تھا کہ یہ بلوچستان میں یہ ہوتا تھا، پر آج ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ جو لوگ بلوچستان میں کہتے تھے کہ یہ سب چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ اب ہم بلیو کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی میں ہوتی ہیں. ایسٹ پاکستان میں جو پاکستانیوں کے ساتھ ہوا تھا، جو اس وقت کے پاکستانی تھے اور اب وہ بنگلہ دیشی ہیں، تو ہم اب مان سکتے ہیں. تو اتنا ڈر پیدا کر دیا گیا ہے پاکستانیوں میں کہ وہ آپ کے گھروں میں گھس جائیں گے، آپ کی فیملی ممبرس کو اٹھا لیں گے، آپ کے بچوں کو مار دیں گے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی عزت کو خطرہ ہے، آپ کے وہ بزنسز بند کر دیں گے کہ آپ کو کوئی ذریعہ نہیں ملے گا کمائی کا. تو یہ سارا ڈر پیدا کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ نکل نہیں رہے. اب کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ان کے بچے مریں، یا ان کی عورتوں کی عزت پامال ہو. کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا. تو آئی تھنک that's the real reason کہ جو لوگ، جس کی وجہ سے لوگ نہیں نکل رہے. Um, اور اچھا another reason, just sorry, I'm going to cut you off that. Another reason is کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہے، سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے، کتنی تحریک کتنی تحریک چلی ہیں، پر اس کو دبایا گیا ہے. اینڈ دس لنکس ٹو مائی پریویس پوائنٹ آف ڈر پیدا کیا گیا ہے عوام میں، کہ وہ تحریک انہوں نے چلنے ہی نہیں دی کبھی، کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستانی، آپ کسی بھی گروپ سے آپ بلانگ کرتے ہو، کسی بھی ریلیجس گروپ سے آپ بلانگ کرتے ہو، کسی بھی ایتھنک گروپ سے آپ بلانگ کرتے ہو، کسی بھی قسم کے گروپ سے آپ بلانگ کرتے ہو،
وہ نہیں چاہتے کہ آپ وہ باہر نکلیں اور آپ کسی بھی قسم کا حق مانگیں، کسی بھی قسم کی ڈیمانڈ کریں ان سے۔ وہ چاہتے ہیں پاکستانی بس گائیں گائیں بکریوں کی طرح جو ہے نا چلتے رہیں، ہم ان کو بولیں کہ آج آسمان کالا ہے تو پاکستانی مانے کہ آسمان کالا ہے، پر اب پاکستانیوں میں شعور آ چکا ہے، ایجوکیشن آ چکی ہے، اور یہ شعور دینے والا ایک ہی بندہ ہے، وہ عمران خان ہے۔ قائد اعظم نے شعور دیا پاکستانیوں کو، پر وہ انفارچونیٹلی اتنے ٹائم وہ نہیں رہ سکے پاکستان میں کہ وہ شعور جنریشنز تک پہنچتا۔ تو آئی تھنک دیٹس دا ریزنز وائی لوگ نہیں نکل رہے، اور ان کی جو ہے نا موٹیویشن تھوڑی مر چکی ہے آئی گیس، یا ہوپ ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، دو چیزیں آپ نے کہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ میں وہ دے آر ناٹ لیڈنگ فرام دا فرنٹ، وہ آگے سے نہیں کر رہے، وہ موٹیویشن نہیں پیدا کر پا رہے لوگوں کے اندر، ایک تو پوائنٹ یہ ہوگا۔ دوسرا ڈر اور خوف کا عنصر پایا جاتا ہے ہمارے اندر سوسائٹی میں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا پیغام دیں گے لیڈرشپ کو جو ہماری پاکستان میں ہے، یا لوگ ہیں، یا موٹیویشن کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے، کون سا ایسا کام کریں؟ کیونکہ میرا اپنا ویسے ذاتی خیال میں اپنا بتایا تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ عمران خان کی طرح سوچیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو موٹیویشن کے لیے ان کو کیا یہ ایکٹیویٹی جنریٹ کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ میں میں ان کو صرف ایک ہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر آپ عمران خان کی طرح نہیں لیڈ کر سکتے فرام دا فرنٹ، تو آپ خود لائک پلیز 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 آئی بیگ یو، آپ چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو، ہمارا پی ٹی آئی کی پارٹی کا نام استعمال کرنا چھوڑ دیں، اور پی ایم ایل این میں چلی جائیں، اور پی میں چلے جائیں، ان پارٹیز میں چلے جائیں۔ آپ کو ان پارٹیز میں پیسہ بھی ملے گا، کرپشن بھی آپ کر پاؤ گے، سب کچھ آپ اپنے گندے کام کر پاؤ گے۔ اس پارٹی کا نام خراب کرنا چھوڑ دیں آپ، اور اگر آپ نہیں چل سکتے عمران خان کے نظریے میں تو خدا کا واسطہ ہے آپ کو، اس پارٹی کو آپ چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ نیا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی عمران خان کے ویژن پہ چلنا چاہتے ہیں، تو پلیز لیڈ فرام دا فرنٹ، اپنی عوام کے ساتھ ملیں، انہیں موٹیویٹ کریں، انہیں بتائیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم یہاں پہ کیوں اکٹھے ہوں گے، اور کسی بھی دن کیوں اکٹھے ہوں گے، اور ہمارا کیا مقصد ہے، اور پاکستان کا کیا مقصد ہے۔ بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سارا پاکستان کیوں بنا تھا، اس سے ہی لنک کرتا ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ جو سو کال لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، وہ پہلے تو اپنے خوف کے بت وہ توڑیں، اور پھر جا کے وہ ایکسپیکٹ کریں کہ عوام نکلے گی۔ اچھا، عمران خان صاحب نے حقیقی آزادی کا جو نعرہ لگایا ہے کہ حقیقی آزادی، آپ کا کیا خیال ہے کس چیز کا نام انہوں نے حقیقی آزادی رکھا ہے؟ کیوں یہ اس لیے یہ کوشچن اس لیے بڑا ضروری ہے، آپ کا جواب اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ ساری جنریشن کا وہ آئیڈیا لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں عمران خان نے یہ حقیقی آزادی کا جو ریئل فریڈم، جو بات کی فریڈم تو ہم آزاد تو ہیں، لیکن واٹ از حقیقی آزادی ان یور اوپینین؟ حقیقی آزادی ان مائی اوپینین از وین جب آ، عام عوام کی رائے سنی جائے، عام عوام کو اب ان کا حق ملا جائے۔ جیسے اگر میں ووٹ کروں پاکستان میں، اگر میں پاکستان میں ہوتی اور میں الیکشنز میں ووٹ کرتی، تو حقیقی آزادی میرے لیے یہ ہے کہ میرا ووٹ چوری نہ کیا جائے، میرا ووٹ رہے، میں نے جس بندے کو ووٹ کیا ہے اور اگر وہ واقعی میں جیتا ہے تو وہ پرائم منسٹر بنے، نہ کہ راتوں رات میرا ووٹ چینج ہو جائے اور کوئی اور جو ہے نا وزیر اعظم بن جائے۔ یہ دیٹس لائک دا بیسکس آف حقیقی آزادی۔ باقی رول آف لا ہو، کورٹس، ہمارے جو کورٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیصلہ کر پائیں، جسٹس جسٹس پہ وہ فیصلہ کر پائیں، وہ نہ وہ بکے نہ، وہ کسی سے سودے بازی نہ کریں۔ ہمارے جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ میں ہمارا جو پاک فوج کا ادارہ ہے، ہر ادارہ اپنا رول ادا کرے، یہ میرے لیے حقیقی آزادی ہے۔ ہر ادارہ اپنا رول ادا کرے، ہر سٹیزن کی بات سنی جائے، ان کو وہ بیسک حق ملا جائے۔ اور یہ صرف لیڈ کے لیے نہیں، یہ لیس پریولیج لوگوں کے لیے کیا جائے سب سے پہلے۔ تو آئی تھنک اٹس ریئلی دا بیسکس، یہ ہے بیسک حقیقی آزادی میرے لیے، جہاں پہ اگر آپ نکلو باہر تو آپ کو مارا نہیں کیا جائے، آپ کو ابڈکٹ نہیں کیا جائے، آپ کی سنی جائے، آپ کا
آپ کا جو مقصد ہے جس کے لیے آپ باہر نکل رہے ہو اس کو پارلیمنٹ میں اس پہ بات کی جائے، جیسے یو کے میں ہوتا ہے، جیسے یو ایس میں ہوتا ہے، جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ میرے لیے حقیقی آزادی ہے، نہ کہ میرا ووٹ چوری ہو، ام، میرا وزیر اعظم جو کہ وزیر اعظم ہونا چاہیے اس کو جیل میں بند کیا جائے کیونکہ وہ ایک جنگ لڑ رہا ہے، پر کیونکہ لوگ اس کا سامنا نہیں کر سکتے، اس کو فرنٹ فٹ پہ اس سے لڑائی نہیں کر سکتے، تو وہ اس کو بند کر دیں۔ یہ حقیقی آزادی نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا میڈیکل ایڈ آپ کو اس کو پرووائڈ نہیں کریں، اس کو بیسک ہیومن رائٹس، اس کا بیسک پرزن رائٹس آپ اس کو پرووائڈ نہیں کریں، اس کا اس کا فیملی سے ملنا آپ نے اس کو بند کیا ہوا ہے۔ ام، وہ اپنے لائر سے بات نہیں کر سکتا۔ ہر پرزنر کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے فیملی سے بات کرے، اپنے لائر سے بات کرے، اپنے بچوں سے بات کرے، میڈیکل ایڈ لے، ان ڈاکٹر سے جس سے وہ چاہے۔ یہ نواز شریف کے دور میں بھی ہوا تھا، یہ زرداری کے دور میں بھی ہوا تھا، تو عمران جی۔ خان کے لیے یہ سب کچھ الگ کیوں ہے؟ اچھا، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا، اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے، پاکستان کی آرمی کا رول جو ہے، وہ اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی آرمی کا جو رول ہے، ہر دفعہ ابھی بھی جو مذاکرات ہو رہے تھے انٹرنیشنل، اس میں بھی چیف آف آرمی اسٹاف ریسیو کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ جو آگے آگے ہو کے پھرتے ہیں فوجی جرنیل، ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ ویسٹ میں آپ نے اتنا یہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے، اور پاکستان میں ہر چیز ہی وہ ہے، تو وہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو آرمی کے رول کو؟ دیکھیں، جہاں تک میں نے سیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے بننے کے بارے میں، ہمارے پاک فوج کا رول نہیں ہے کہ وہ پالیٹکس میں انٹرفیئر کرے۔ قائد اعظم نے صاف صاف کہا تھا کہ ہم عوام، دا پبلک میکس دا پالیسیز، اینڈ the forces, the security forces, will obey the public. They are public servants to the people of Pakistan, not the other way around. ہمارے پیسوں سے، مطلب when I say ہمارے I'm talking about the people of Pakistan that live in Pakistan. ان کے پیسوں سے ان کے ویجز یہ ملتے ہیں، ان کو ویجز، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اداروں میں رہیں، اپنے جو ان کے بیرکس ہیں ان میں رہیں، جو ان کی ڈیوٹی ہے، جو ان کا رول ہے وہ نبھائیں یہ رول، نہ کہ یہ پالیٹکس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ پھر یہ بار بار پریس کانفرنسز کرتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں ہے، ہم تو پڑھنا ہی نہیں چاہتے پالیٹکس میں۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ آپ کیوں آگے آگے پولیٹیکل انڈیویجولس کے ساتھ آپ کیوں مل رہے ہو؟ آپ کیوں پالیٹکس میں انٹرفیئر کر رہے ہو؟ آپ کیوں um, ایک پرزنر کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ آپ یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ پالیٹکس میں انٹرفیئر ہی کر رہے ہو۔ آپ کیوں پاکستان کی عوام کے ووٹ چوری کر رہے ہو؟ yeah. اچھا، ہاں، مجھے یہ بتائیں کہ اب یونیورسٹی میں آپ کے پاکستان سوسائٹی بھی ہوں گی، تقریباً ہر یونیورسٹی میں ہے، آپ کا کیا انالیسز ہے کہ یہ ہماری جو جنریشن، یہاں پہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہاں پہ رہ رہے ہیں، وہ کتنے لنک ہیں پاکستان کے ان مسائل کے ساتھ، اور وہ کچھ رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں، یا وہ سائڈ لائن پہ کھڑے ہیں؟ اس کو کس طرح ہے، یہ اسٹوڈنٹس کا کیا انپٹ ہے تو آپ کو انفارمیشن کوئی؟ جب میں یونیورسٹی میں تھی تب تو اتنا تھا نہیں کہ پالیٹکس میں، کیونکہ اس وقت اس وقت اس وقت جو 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 ینگسٹرز کی یہاں پہ تھا مائنڈ میں کہ وہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ کرپشن ہی کرپشن ہے، جہاں پہ سارے حکمران کرپٹ ہیں، اس وقت ایسا تھا۔ پر اب یہ سب کچھ بدلتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے عمران خان کو دیکھا۔ عمران خان ایک امید کی طرح جو ہے نا باہر آئے پاکستانیوں کے لیے، اینڈ فار پاکستان's recognition on the global scale. تو اس کے بعد سے خان صاحب کے ٹرنیور کی وقت، اور اس کے بعد پاکستانی young Pakistanis have a lot of hope and really want to see Pakistan grow and be on the levels that any other country is. پر اب یہ جو ہے نا ایک اسٹرگل ہے، اور ہر پاکستانی ینگسٹر اس اسٹرگل میں شامل ہونا چاہ رہا ہے، پر یہ ڈر ہے نا،
یہ تھوڑا مار دیتا ہے بندے کو۔ ڈر آپ کے خیال میں ہماری رکاوٹ بنا ہوا نوجوانوں کی؟ یس ٹو سم ایکسٹینٹ جن کی فیملی پاکستان میں ہے ان کے لیے بالکل، پر پاکستانی ینگسٹرز بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے، اور پاکستان میں وہ جانا چاہتے ہیں، پاکستان وہ جابس کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ہر بندے کو اپنا ملک بہت پیارا ہوتا ہے، مجھے بھی بہت پیارا ہے، پر انفارچونیٹلی آئی کانٹ گو ٹو پاکستان رائٹ ناؤ فار دا سیم ریزنز۔ پر لوگوں میں ہے، ہر بندہ جس سے میں بات کرتی ہوں، میری دوستیں ہیں پاکستانی، وہ دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو سکسیڈ کرتے ہوئے، مطلب نہ کہ ہم ایک ٹیررسٹ ملک، ایز اے ٹیررسٹ ملک وی گیٹ لیبلڈ ایز اے ٹیررسٹ کنٹری۔ Everyone wants to see Pakistan succeed. Everyone wants to see Pakistan on a really positive side, and they want to see Pakistan be recognized as like any other country, I would say. Yeah. ٹھیک ہے، اچھا آخر میں آپ نے بہت ٹائم دیا، ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن آخر میں ایک بڑی امپورٹنٹ کوشچن، آپ نے بھی تو خوف کا اپنا خوف دور کیا، آپ جاتی ہیں، آپ جا کے پروٹیسٹ میں شامل ہوتی ہیں، ایوری باڈی ریکگنائز یو، ایوری باڈی سی یو، آپ کو گھر سے بھی پریشر آتا، آپ نے اپنا خوف کیسے دور کیا؟ میں خان صاحب کی وہ ایک بات یاد رکھتی ہوں کہ ایک تو خوف کے بت توڑ دو، اور کہ آزادی پلیٹ میں رکھ کے آپ کو نہیں ملتی، تو اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ کو اس کے لیے لڑنا پڑے گا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے پھر، کیونکہ موت تو آنی ہے، موت آنی ہے۔ تو ہمیں چاہیے، اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی وڈ سے ٹو ایوری ون، whether you're in Pakistan or whether you're in any other country around the world، کہ آپ نے نکلنا ہے پاکستان کے لیے، آپ نے آواز اٹھانی ہے اپنے ملک کے لیے۔ اگر آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے پاکستان کے لیے تو کوئی اور آواز نہیں اٹھائے گا۔ ہم نے آواز بننا ہے پاکستان کی، اگر کچھ غلط ہو رہا ہے ہم نے اس کو کال آؤٹ کرنا ہے۔ اور خان صاحب کہتے ہیں کہ یو اونلی لوز وین یو گیو اپ، تو جب تک ہم ہاریں گے نہیں تب تک جب تک ہم گیو اپ نہیں کریں گے تب تک ہم ہاریں گے نہیں۔ تو میں نہیں گیو اپ کروں گی، اسی لیے باقی پاکستانی بھی نہیں گیو اپ کریں گے، اسی طرح ہم ہاریں گے بھی نہیں۔ تو میرا یہی ہے کہ ہمیں لڑنا چاہیے، اینڈ تک لڑنا چاہیے، جس طرح وہ بندہ لڑ سکتا ہے، اگر وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، اپنی فیملی چھوڑ سکتا ہے، اپنا لگژریس لائف اسٹائل چھوڑ سکتا ہے، اور نہ کہ صرف وہ، اگر آپ کسی بھی پریویسلی کسی کو بھی اٹھا کے دیکھو جو ایکچولی ایک لیڈر ہو، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ نیلسن مینڈیلا کا اگر آپ بولیں تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان کو لانا تھا، ان کو یہ فریڈم لانی تھی۔ تو اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ کو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو میرا یہی ہے کہ میرا خوف کا بت اسی طرح ٹوٹا ہے کہ اگر مجھے اپنے ملک کو ایک اچھی جگہ دیکھنا ہے، اپنے ملک کے لوگوں کو ایک پراسپرس ملک میں رہتا دیکھنا ہے، تو مجھے اپنے سائڈ سے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اگر یہ تو بہت چھوٹی قربانی ہے جو میں کر رہی ہوں، تھوڑا سا ٹائم نکال کے آتی ہوں اور تھوڑی دیر کھڑی ہو جاتی ہوں اور تھوڑی باتیں کر لیتے ہیں اور پھر ہم گھر چلے جاتے ہیں، پر جو اصل میں قربانی دے رہے ہیں پاکستان میں وہ عام پاکستانی ہیں، اور وہی اس حقیقی آزادی میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، وہی ایک نیا پاکستان لا سکتے ہیں۔ اینڈ آئی اپیل ٹو آل دا پاکستانیز ان پاکستان کہ اگر آپ اپنے ملک کے لیے نہیں لڑیں گے تو کوئی نہیں لڑے گا، آپ نہیں بولو گے تو کوئی نہیں بولے گا۔ ہم نے بتانا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم کھڑے ہیں اپنے ملک کے لیے، ہم ہیں اونرز پاکستان کے، نہ کہ یہ جو یونیفارمڈ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس ملک کے حکمران کہتے ہیں۔ یہ حکمران نہیں ہے، یہ آپ کے ٹیکسوں سے جو ہے نا یہ پل رہے ہیں، یہ سرونٹس ہیں آپ کے، not the other way around۔ جی ناظرین، یہ تھی عائشہ، ان سے اجازت دیتے ہیں اسی نوٹ کے اوپر کہ اگر ہم نہیں لڑیں گے اپنے ملک کے لیے تو کون لڑے گا۔ تھینک یو عائشہ، تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔